अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, इसको लेके बहुत सी नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ थी कि आखिरकार वहां से क्या फैसला आएगा, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि आ गया है। 10-5 से ये फैसला आया जिसमें ये कहा गया है कि ये जो एक्ट है ये इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। ये जो बहस थी कि क्या इस तरह की कोई तब्दीली करने के लिए किसी आईनी तरमीम की ज़रूरत है या सादा कानून से भी ये मामला आगे लेके जाया जा सकता है, तो अब हमने ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया इस बात को कि सादा कानून के तहत भी ये सारे मामला जो है वो देखे जा सकते हैं। और ये जो एक्ट है इसके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। राइट टू अपील को लेकर भी बहुत बहस थी। राइट टू अपील जो है वो दे दिया गया है, अपील का हक जो है ग्रांट कर दिया गया है इस कानून के तहत। लेकिन ये कहा गया है कि जो अपील का हक है वो आज के बाद जो केसेस होंगे जो कि सुओ मोटो लिया जाएगा या उसके तहत सुने जाएंगे उन पर अप्लाई करेगा, लेकिन माजी से ये जो हक है या माजी में जो केसेस हुए हैं उन लोगों को ये राइट नहीं दिया जाएगा। इस पर बात करेंगे, कुछ और भी डेफिनेटली इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, कानूनी नुकात है उन्हें समझने की कोशिश भी करेंगे। हमारे से सीनियर कानूनदान है, साबिक अटॉर्नी जनरल है पाकिस्तान के अशतर औसाफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर, फैसला आपने सुना, फैसला आ गया है। 10-5 से ये फैसला जो है वो हमने देखा कि आया है। आप यही सर तवक्को कर रहे थे? सबसे पहले तो खाली फैसले के ऊपर अगर मैं आपसे आपकी राय ले लूं। जी बिल्कुल, मैं कोई सूद शेयर नहीं हूं, लेकिन मुझे कानून के तालिब इल्म के तौर पे मुझे बिल्कुल यकीन था कि ये फैसला इसी तरह आना चाहिए। उसकी वजह है जी। उसकी वजह ये है कि 191 आर्टिकल जो है उसमें जो इख्तियार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का, वो था ताबे कानून के और आईन के। जब उसको पहले से ही आपने ताबे कर दिया था कानून और आईन के, तो इसका मतलब ये था कि जहाँ कानून नहीं है वहां पे रूल्स आप बना सकते हैं। सही। और जब रूल्स बनेंगे तो वो कानून को सुपरसीड नहीं करते। तो इसलिए ये बिल्कुल गुंजाइश पार्लियामेंट के पास थी 191 ही के तहत कि वो कानून बनाए, और ये एक खुश आइंद फैसला। सही। सो बेसिकली आई थिंक ये डिबेट जो है वो आपके ख्याल में आज के बाद कंप्लीटली मस्ट शुड बी पुट टू रेस्ट कि ये कोई आईनी तरमीम की जरूरत होती है इस तरह के मामलात को करने के लिए। सर, ये जो राइट टू अपील है इसको कैसे देख रहे हैं? जो राइट टू अपील है वो ग्रांट किया गया है 9/6 के उससे ये फैसला आया है, लेकिन ये कहा गया कि रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं हो सकता। 8 जजेस ने कहा है कि नहीं, जो माजी के केसेस हैं उन पर अप्लाई नहीं हो सकता। इसको कैसे देख रहे हैं? जी, रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं होता है इसलिए क्योंकि जो फैसला शुदा मामलात है उनकी तहत कोई राइट्स अक्रू कर जाते हैं लोगों को, तो उन राइट्स को तो आप नहीं ओवर राइट कर सकते और न करना चाहिए। तो एक तो ये पहलू हो गया। और राइट टू अपील वाली बात जो है वो बड़ी सहल सी है और उसमें कोई मुश्किल बात नहीं। वो इसलिए नहीं है कि आपका आईन ये कहता है कि फेयर ट्रायल हर एक का बुनियादी हक है। जब बुनियादी हक आपका फेयर ट्रायल है तो एक फैसला जिसके खिलाफ अपील ही ना लाए करे वो कैसे इंसाफ के तकाजे पूरे कर सकता है? एक ये पहलू हो गया। ठीक। दूसरा पहलू ये है कि आईन ही में तौहीन अदालत का एक शिक मौजूद है और उसमें राइट ऑफ अपील नहीं है। और वो राइट ऑफ अपील जो है वो तौहीन अदालत का जब कानून बनाया गया तो उसके अंदर दिया गया। तो इससे बात ये तय हो गई कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट की एपेलेट जुरिस्डिक्शन किसी कानून के जरिए बगैर आईन में तब्दीली के जरिए ला सकते हैं। तो इसमें भी कोई इतनी लंबी चौड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। इसको खामखा में इसका एक शायद अना या जिद की बात थी जिसकी वजह से ये सारे मामले को इतनी तवालत मिली। और तीसरा पहलू ये है कि ये जो कानून बनाया है पार्लियामेंट ने बनाया है। पार्लियामेंट इलेक्टेड लोगों की बॉडी है और इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट भी बनाया है वो पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है। तो क्या पार्लियामेंट के पास ये हक मौजूद नहीं है कि एक इदारा जिसको पार्लियामेंट ही ने बनाया है उसकी प्रोसीजर को और प्रैक्टिस को रेगुलेट कर सकते? सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी आपने एक बात कही, आपने कहा कि रिट्रोस्पेक्टिवली तो अप्लाई नहीं हो सकता। आपने जाहिर है उसके लिए एक बेसिस भी प्रोवाइड किया। सवाल सर यहाँ पर ये कि जो लीगल माइंड्स इस एक्ट को, इस कानून को, इस बिल को बना रहे थे, वर दे नॉट अवेयर
آف دیٹ کہ یہ نہیں اپلائی ہو سکے گا؟ کیونکہ آپ کو پتہ یہ ایک بڑی بحث رہی ہے کہ شاید کسی قسم کے کوئی سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا گیا، اور بالخصوص میاں صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ شاید ان کو کسی قسم کا فائدہ پرووائڈ کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ جو خاص طور پہ اپیل والا ہے اس کو پارٹ آف دا بل بنایا گیا تھا. جی میرا نہیں خیال، یہ باتیں کی ضرور جا رہی ہیں، لیکن جب یہ قانون بنایا جا رہا تھا تو یہ ہرگز اس کا منشا نہیں تھا کہ جو معاملات ختم ہو چکے ہیں ان کو زندہ کر لیا جائے. اور اس کے لیے تو دوسرا بھی ہے، اور یاد رکھیں قانون کسی خاص شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں بنائے جاتے، کسی خاص پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں بنائے جاتے. اور ایسے قوانین جو ہیں وہ دیرپا نہیں ہوتے، اور وہ جب آئین کی کسوٹی پہ رکھے جاتے ہیں تو وہ غلط قرار دیے جاتے ہیں. اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ ان معاملات میں ضرور ہوں گے جو کہ یا پینڈنگ ہیں یا آنے والے دنوں میں دائر. بالکل ٹھیک ہے، which is a very fair point I believe. سر آپ نے کہا ضد اور انا، اس کی وجہ سے شاید اس مسئلے کو طوالت ہم نے دیکھا کہ دی گئی. یہ جو ہیئرنگز ہیں یہ ہم لائیو سنتے اور دیکھتے رہے ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پہلے ایک امپریشن تھا جو کورٹ کے بارے میں آتی تھی خبریں اور اسٹیٹمنٹس بھی کہ شاید کوئی ڈائسنٹ ہے بینچ کے آنریبل ججز کے درمیان، لیکن ایسا لگا کہ کھل کے دنیا کے سامنے وہ ڈائسنٹ آ گیا. اور ابھی جو ڈیسیجن بھی ہے 10-5 سے ہے، 9-6 سے ہے، 8-7 سے ہے، سر بہت ڈیوائیڈڈ نہیں ہے جو بینچ ہے؟ نہیں، میں اس کو ڈیوائیڈ نہیں سمجھتا. میں اس کو ڈیسنٹ جو ہے وہ ایک بڑی ہیلدی چیز ہے، اور وہ آپ کو، اور یاد رکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر چیز پہ متفق ہو جائیں آپ تو وہ بھی ایک کوئی حوصلہ افزا یا ایسی بات نہیں ہوتی. ہر ایک کو اپنی اوپینین کا حق حاصل ہے، ہر ایک فرٹائل مائنڈ ہے، اور اس طرح جو مختلف رائے ہوتی ہیں جب آپ ان کو ڈیبیٹ کرتے ہیں اور کھلے عام کرتے ہیں تو اس سے اچھا ہی نظر آتا ہے. اب دیکھیے آپ کہ 8 ججز کا یہ فیصلہ تھا کہ اس قانون کو معطل کر دیا جائے جی. اب 10 ججز کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ قانون درست جی. تو وہ کیسے ہوا؟ وہ ڈیبیٹ کی وجہ سے. اور ڈیبیٹ جو ہے چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو، چاہے وہ کورٹ کے اندر ہو، چاہے وہ اداروں میں ہو، ایک بہت ہیلدی رجحان ہے. بالکل ایک ہیلدی رجحان ہے، اور اس سے بہت سارا جو ایک مختلف پرسپیکٹیوز نظر آتے ہیں وہ obviously کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کسی بھی فردر ڈیبیٹ کے اندر سوسائٹی میں. بہت شکریہ آپ کا اشتر اوصاف صاحب سر آپ کے وقت کے لیے، اس بہت اہم ایشو پہ آپ ہمارے ساتھ رہے. بہت سے لوگ قیاس آرائیوں کا ایک بہت طویل سلسلہ تھا ان کی طرف سے کہ شاید یہ سارا معاملہ کسی ایک فرد کو جو ہے فائدہ پہنچانے کے لیے، اینڈ آئی ایم شیور کہ اب اس ڈیبیٹ کا آغاز ہو جائے گا کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ برطانیہ سے روانہ ہو گئے ہیں آخری اطلاعات کے مطابق، کیا وہ فائنلی اب بھی پاکستان لینڈ کریں گے؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ میاں صاحب کی بہت سی امیدوں کا مرکز اس کیس کے فیصلے کے اوپر ہے. سو آئی تھنک ناؤ ٹائم از گوئنگ ٹو ٹیل. 2-4-10 دن کا معاملہ رہ گیا، دیکھیں گے کہ کیا یہ تھیری بھی دم توڑتی ہے کہ نہیں، کہ نواز شریف صاحب کیا کوئی اس طرح کا ریلیف لینا چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی اسی لیے واپس آ رہے تھے، کیونکہ شاید وہ دروازہ فی الحال بند ہو گیا. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے کچھ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے. ایک ڈیبیٹ ہم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کی کچھ سٹیٹمنٹس کے بعد کہ شاید مولانا اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں ان کو کسی طرح آگے کر دیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی کوئی الیکشنز کو آگے کرنا چاہتا ہے یا چاہتا ہے الیکشنز وقت پر نہ ہوں، وہ احتساب سے بھاگنا چاہتا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے آج پروگرام کے اس حصے میں کہ کیوں مولانا کی طرف سے ایک تو اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام ایک دوسرے کے آمنے سامنے بہت سے امور پر کیوں دکھائی دے رہی ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی مولانا کی اسی 1-2 سٹیٹمنٹس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا جو چاہتے ہیں کہ انتخابات جنوری سے بھی آگے چلے جائیں، مولانا یہ کس کے اشارے پر کر رہے ہیں؟ تو یہ جو بیان بازی ہے اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، تھوڑا سا اس پر بھی بات کریں گے. الیکشنز کو لے کے جمعیت علماء اسلام کا کیا موقف ہے، اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ مفتی کفایت اللہ صاحب موجود ہیں، سینئر رہنماء جمعیت علماء اسلام کے. السلام علیکم سر. سر سب سے پہلے تو کیوں ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ شاید کسی طریقے سے الیکشن سے یا تو بھاگ رہے ہیں یا تو وہ یہ سمجھتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ الیکشن ابھی تھوڑا سا مزید اور ڈیلے ہو جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تاثر تو نہیں ہے، البتہ ایسا ہے کہ ہم تو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آئین تو 90 دن کی بات کرتا ہے.
ہمارا اب بھی مطالبہ ہے کہ آپ 90 دن میں الیکشن کریں. جب آپ 90 سے 91 دن میں چلے جائے تو یہ تو ماورائے آئین ہو جائے گا ایک دن کے لیے. جب آپ اس کو 120 پہ لے جائیں تو پھر 30 دن کے لیے ماورا ہو جائے گا. اب ماورائے آئین تو ہو گئے کہ آئین بحران موجود ہے. تو پھر ہمارے ہاں یہ بات بھی ہے کہ ہم کمپین کرتے ہیں تو ہمارے جلسوں پہ حملے ہوتے ہیں. باجوڑ کے اندر ہمارے ایک جلسے پہ حملہ ہوا اور 55 لوگ شہید ہوئے اور 135 لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے. اب مستونگ میں ہمارے رہنما حافظ حمداللہ صاحب پہ حملہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. تو ایسے ماحول کے اندر بھی آپ ہمیں سیکورٹی نہیں دے رہے. اور پھر ہم جن لوگوں کے نمائندے ہیں وہ تو پہاڑی علاقے میں. تو جب آپ نے ایک دفعہ آئین کو ہلا ہی دیا تو ان کارنرز کو بھی شامل کرو, سیکورٹی کو بھی اور موسم کو بھی. ایسے حالات یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئین کی وہ ہو ہی گئی ہے خلاف ورزی تو پھر اس کو اور آگے لے جائیں, پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے یہ کہہ دیں کہ جمعیت علماء اسلام کا پھر کیا خیال ہے یا کیا مطالبہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتر وقت کون سا ہے جس میں الیکشن کتنا اس کو اور آگے لے جائیں؟ دیکھیں چند چیزیں تو بہت ضروری ہیں نا, ان کو تو آپ نظر انداز نہیں کر سکتی. ان مثال کے طور پر اب میں نے کہا سیکورٹی کی بات ہے تو سیکورٹی تو آپ نے دینی ہوگی ورنہ لوگ کس طرح کمپین چلائیں گے. اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ الیکشن کریں ہم باہر بیٹھے رہیں, ہم گھروں میں سیکورٹی اپنی سیکورٹی سے گھروں میں بیٹھے رہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. سیکورٹی پرابلم بھی ہو اور موسم کی شدت بھی ہو, اس میں اگر کوئی آدمی بات کرے کہ اس کو 10-15 دن لیٹ کرے یہ تو معقول بات ہے. نہیں لیکن مفتی صاحب آپ لوگ دیکھیں ذمہ داری سے جان تو نہیں چھڑا سکتے نا. اگر آئین کی پامالی کہیں ہوئی ہے تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہے. جیسے ابھی مولانا نے خود کہا کہ مردم شماری کو امپلیمنٹ کرنے کا فیصلہ جب ہو رہا تھا تو یہ بات سب کو پتا تھی کہ یہ سب اس کے لوازمات ہیں, الیکشن آگے جائیں گے. تو الیکشن جب آگے جائیں گے تو سر اتنے ہی دن آگے جا سکتے تھے. یہ بھی انڈرسٹوڈ تھا کہ الیکشن پھر اسی طرح کہیں سردی کے موسم میں آئیں گے. تو حصہ تو سر آپ لوگوں نے بھی ڈالا نا پھر آئین کو وائلیٹ کرنے میں. تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں, یعنی اندر اجلاس میں جو کچھ ہوا باہر بھی وہی کہنی چاہیے نا. اندر تو مسلم لیگ تھی, پیپلز پارٹی تھی, ہم لوگ تھے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اپنا حصہ ہے, حصہ بقدر جسہ ہے نا, اس کی ذمہ داری اٹھا دیں. لیکن باہر آ کر اس بیانیے سے انحراف کیوں کیا جاتا ہے؟ یعنی اندر تو یہ مان لیا کہ MKM کی بات مانی جائے اور نئی مردم شماری پر انتخابات کرائے جائیں, اس کے اندر حلقہ بندی ہوگی, اعتراض جواب ہوگا, لوگوں کو مطمئن کرنا پڑے گا. باہر آ کر یہ رٹا کیوں کیا جاتا ہے کہ 90 دن کے اندر نہیں. لیکن مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اندر ان کا موقف کیا تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ پرانی حلقہ بندیاں رہنے دیں, ووٹر لسٹیں نہیں تیار کر لیں, الیکشن 90 روز کے اندر ہی ہوں گے. وہ تو کہتے ہیں ہمارا اندر بھی یہی موقف تھا. نہیں ایسا نہیں تھا. آپ اس میٹنگ کے منٹس منگوائے, وہاں کسی نے اختلافی نوٹ نہیں لکھا. سب نے مانا ہے کہ اس مردم شماری 2023 والی ہے, اس کی بنیاد پر کی جائے. ہمیں اعتراض یہ ہے کہ جو بات آپ اندر کرتے وہی بات باہر کرو. ایسا تو نہیں ہے کہ اندر آپ بات کرتے ہو کوئی اور باہر کوئی بات کرتے ہو, یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اس سے لوگوں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں, بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں, وہ الزام لگا رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ موسم خراب ہے یا کوئی بھی وجہ دیتا ہے کہ الیکشن کو اور آگے لے جائے, وہ احتساب سے ڈر رہا ہے, وہ عوام کے پاس جانے سے ڈر رہا ہے, وہ لوگ ڈرپوک ہیں. نہیں تو آپ یہی بات ذرا آصف زرداری صاحب سے کہلوا دینا. وہاں آصف زرداری صاحب تو کوئی اور بار کر رہے ہیں. کیا بات؟ یہ جو بلاول بھٹو صاحب ہیں, ان کو ٹمپریچر معلوم کرنے کے لیے بیانات ان کے دینے پڑتے ہیں. ان کا جو اصل بیان ہوتا ہے وہ آصف کہتے ہیں. آصف زرداری نے اب تک یہ نہیں کہا, اس نے تو اس بات کی حمایت کی ہے کہ اگر کوئی ڈیلے ہوتا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. تو اب ہم کس کا جواب دیں, آصف زرداری صاحب کا یا اس کا جواب دیں بلاول کا؟ اور ہم پوچھتے ہیں کہ دونوں باپ بیٹے الگ الگ بات کیوں کرتے ہیں, تو جواب دیے جائیے جمہوریت ہے. اچھا ویسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن بھلے آگے لے جائیں, مولانا نے تو ان کو بے وفا قرار دیا ہے. وہ کہتے ہیں کسی سے بھی بات ہو سکتی ہے, آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی سے نہیں ہو سکتی کیونکہ زرداری صاحب بے وفا ہیں. کیا بے وفائی کی ہے زرداری صاحب نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ؟ خیر یہ تو آپ کو مولانا صاحب بھی بتائیں گے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تھوڑی سے آپ نے اس کی چنوں کو ہلا دیا, آپ اگر 10-15 دن اور ہل گئے تو کون سی آفت آ جائے گی؟ اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یا تو آپ بھی 90 دن کے اندر کر, ہم تو نہیں بھاگ رہے,
معاف کر دیں، میں آج بھی کہتا ہوں ہم 90 دن کے لیے تیار ہیں، بالکل آپ 90 دن میں کریں، اگر 90 سے 91 کرے گا پھر آپ نے ہماری باتیں سن لی۔ نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں سر، آفت تو خیر کیا، لیکن آپ یہ جو کہتے ہیں کہ آئین جو ہے اس کی پامالی ہوئی، خلاف ورزی ہوئی، آئینی بحران آلریڈی پیدا ہو گیا، اگر ایک دن بھی اوپر گئے سر تو آئینی بحران ایک نیا نہیں پیدا ہو جائے گا؟ سینٹ کے الیکشنز ہونے ہیں سر، سینٹ کے انتخابات کے ٹائم میں پڑ جائیں گے اگر یہ جنرل الیکشنز جو ہے وہ وقت پر نہیں ہوتے۔ میں پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھی ہیں، اگر آپ پاکستان میں بیٹھی ہیں تو یہ بحران تو پہلے سے موجود ہے، اور آپ اسمبلی نہیں ہے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی سر سینٹ تو ہے نا، میں تو سینٹ کے حوالے سے سوال کر رہی ہوں کہ جنوری سے بھی آگے لے کر جائیں گے تو ایک نیا بحران پیدا ہوگا۔ تو یہی عرض کر رہا ہوں، تمام بحرانوں کا حل تو یہ کہ 90 دن کے لیے الیکشن کرا دیا جائے، 90 دن سے پیچھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ یعنی جب آپ 90 دن سے پیچھے جاتے ہو تو آپ آئین کو خلاف ورزی تو ہو گئی ہے، اب آئین کی خلاف ورزی پہلی سے موجود ہے تو اس کے سائے کو ذرا بڑھا دیا جائے تاکہ سب لوگ شامل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سر تھوڑا سا آپ نے میرے ویسے سوال کو، میں نے جو سوال پوچھا اس کا جواب نہیں دیا آپ نے۔ زرداری صاحب نے کیا بے وفائی کی سر؟ مولانا نے کیوں بے وفا قرار دیا پیپلز پارٹی کو اور زرداری صاحب کو؟ وہ کہتے ہیں کسی سے بھی بات ہوگی، پیپلز پارٹی سے بات نہیں ہوگی۔ دیکھو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو وہ ٹاک شو پہ نہیں بتائی جاتی نا۔ نہیں ان کو بے وفا تو کہہ دیتے ہیں آپ لوگ پبلک میں آ کے، پھر وجہ بھی بتا دیں۔ بس اتنے کہہ دیا نا، آگے اس کے موڈیلیٹیز نہیں بتانی نا، جب بتانے کا وقت آئے گا تو بھی بتائیں گے۔ اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگلا کیا جواب دیتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ جی 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 بتائیے۔ اگلا جواب جب دیتا ہے تو پھر ہم دوسری بات کرتے ہیں نا، پھر ان کی طرف سے خاموشی ہے۔ اصل میں ہمارا ہمیشہ ان کے لیے ہم مسئلہ رہے، اندرونی سن میں ہماری پارٹی بہت تکڑی ہے اور وہ ایک بہت سے ایسی سیٹیں سے جیت بھی جاتی ہیں اور یہ ہمارا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں، تو ہمارے یہاں ٹینشن تو ہوتی ہے، لیکن اس ٹینشن کے باوجود جب پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف اتحاد بن رہا تھا تو ہم نے کم از کم نکات پر اتحاد کیا اور پی ڈی ایم بنایا، اس کے نشے مفرہ سے آپ واقف ہیں۔ اس تمام باتوں میں دیکھو ہمارا اتحاد کامیاب رہا۔ اب پی ٹی آئی کا چیئرمین نہیں ہے، کچھ ان کی غلطی، کچھ ہماری حکمت عملی، وہ حکومت سے بھی نکل گئے اور سیاست سے بھی نکل گئے۔ میں آخر میں آپ سے بس یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی، آپ خود اس طرف آ گئے کہ بے وفا آپ لوگ پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں، لیکن بے وفائی تو آپ لوگوں نے نہیں کی، ان کے کہنے پر آپ اتنی بڑی بڑی باتیں مانتے رہے۔ مولانا کہتے ہیں جی ہم تو چاہتے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے فوراً بعد الیکشن ہو جائے، زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں ہمیں گورنمنٹ کرنی چاہیے تو ہم مان گئے۔ اب جیسے ہی اتحاد سے علیحدہ ہوئے ہیں اب آپ ان کے خلاف اتحاد بناتے پھر رہے ہیں سندھ میں، تو بے وفائی تو آپ کر رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں نا، آپ پی ٹی آئی چیئرمین ہوتا تو ہمارا اتحاد اور مضبوط ہوتا، اب پی ٹی آئی چیئرمین نہیں ہے، وہ اتحاد تو کامیاب رہا۔ اب ہم آپس میں لڑیں گے نا، سارے پاکستان کی یہی جماعتیں ہیں جو گراؤنڈ میں موجود ہیں، ہم آپس میں لڑیں گے۔ کبھی ہم مسلم لیگ کے خلاف ہمارا آدمی کھڑا ہوگا، کہیں ہمارا پارٹی کے خلاف کھڑا ہوگا۔ جب مفتی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی اس ملک کی ساری بڑی سیاسی جماعتیں صرف پی ٹی آئی یا چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہی تھیں، وہ اکیلے تھے ایک طرف؟ لڑ نہیں رہی تھی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا اتحاد بنا تھا پی ٹی آئی چیئرمین کو گھر بھیجنے کے لیے، ان کو تو ہم نے گھر بھیج دیا، اب میدان خالی ہے تو ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، ہم آپس میں لڑیں گے تو اس سے پہلے ایسا ماحول تو پیدا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ کا وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں مزید آپ سے ضرور بات کرتی۔ مفتی کفایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایک بریک یہاں پہ پروگرام میں لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں کچھ بات کریں گے پاکستان کے معاشی معاملات کے حوالے سے، کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں ملک کو درپیش مشکلات کے حوالے سے تو معیشت ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور جب معیشت کے اندر بھی کچھ ایشوز کی بات کی جاتی ہے تو پرائیویٹائزیشن ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ ہمیشہ زیر بحث رہتا ہے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کابینہ کی طرف سے کچھ اپروولز بھی آئی ہیں، پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی بات بھی کی جا رہی ہے، کچھ ادارے ایسے ہیں جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کچھ کمپلیکیٹڈ جو ہے یہ معاملات ہیں شاید فوری طور پر نہیں ہو سکیں گے، تو کچھ ان ایشوز پر ایٹ دا سیم ٹائم روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، بہت سارے معاملات جو ہیں ان کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف کی طرف سے بھی کچھ پروجیکشنز آئی ہیں جو کہ کچھ پازیٹیو پروجیکشنز دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو لے کے کی گئی ہیں، وہ کیوں کی گئی ہیں، کیا یہ آپٹیمزم جو ہے آئی ایم ایف کے اندر کہاں سے آیا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر معیشت ہیں، سابق منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، ہارون شریف صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ سر سب سے پہلے تو جو تھوڑا سا ہوتا ہے نا وہ معاشی پرسپیکٹیو، اس پر تو میں بات کروں گی آپ سے، لیکن جب سے پرائیویٹائزیشن کا معاملہ شروع ہوا ہے پی آئی اے کی، ایک بحث یہ بہت سننے میں آ رہی ہے کہ کیا کوئی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے سر، اور اتنا وقت بھی ہوتا ہے کہ یہ اتنا ٹیڈیس پروسیس جو ہے اس کو مکمل کر لے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیے ایک اہم سوال ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، پرائیویٹائزیشن صرف ایک ٹول ہے کہ آپ حکومت کا کنٹرول مینجمنٹ کا جو کمرشل ادارے ہیں ان سے کہیں اور کیسے شفٹ کرتے ہیں. حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حکومت نے فیوچر میں بیسڈ آن دیئر پرفارمنس انہوں نے یہ کمرشل ادارے نہیں چلانے ہیں. اب اس کو آیا پرائیویٹائز کرنا ہے، اس کو مینجمنٹ بائی آؤٹ کرنا ہے، ڈس انٹیگریٹ کرنا ہے. باقی ممالک میں جو میرا تجربہ ہے وہ پروفیشنلز کا کام ہے اور وہ ان کو ہی دے دینا چاہیے، کیونکہ جب حکومت خود کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ ٹرانزیکشنز، ہسٹوریکلی یہ ٹرانزیکشنز حکومت کوئی اتنی کامیابی سے نہیں کر پاتی. سر جو خبریں ابھی آ رہی ہیں اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنلی کوئی ایکسپرٹس دیکھے جائیں گے اور پہلے ان سے بات کی جائے گی اور ان کو یہ ٹاسک دیا جائے گا. گورنمنٹ شاید خود یہ سارے معاملات کو پریکٹیکلی کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے. جی آپ درست کہہ رہی ہیں، اس میں فائنینشیل ایڈوائزر ہائر کیے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی اہم ہے کہ وہ فائنینشیل ایڈوائزر کس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، بیوروکریٹ کے ساتھ کرتے ہیں یا پروفیشنلز کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی تو سمجھ اور کیپیسٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اب آئیے آپ کے سوال کی طرف کہ کیا کیئر ٹیکر کو کرنا چاہیے. میرے حساب سے کیئر ٹیکر کو ٹرانزیکشن نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کی مکمل تیاری ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر تو ٹیکنیکلی سیاسی پریشر بھی کم ہے. تو ان کو تو بالکل چاہیے کہ بیسٹ پروفیشنلز کو لے کے اس کو ڈیل کو کمپلیٹ کریں اور پھر جب اگلی حکومت آئے تو اس کو پاس آن کریں تاکہ وہ ایگزیکیوٹ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے سر. ناؤ کمنگ ٹو دی ٹیکنیکل سائڈ، آپ سے آپ کا اوپینین لینا چاہتی ہوں. اگر ہم خالی پہلے پی آئی اے کی ہی بات کر لیں، اس کی پرائیویٹائزیشن آپ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے عمل میں لائی جانی چاہیے؟ فل پرائیویٹائزیشن، پارشل پرائیویٹائزیشن، بائی فنکشن اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے؟ اور ٹائم فریم آپ کے خیال میں کتنا اس کے لیے ہمارے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ ایک آئیڈیل ٹائم فریم ہوگا کہ اسموتھلی سارا معاملہ جو ہے وہ پھر پروسیس ہو جائے؟ جی میں پھر سے ریپیٹ کروں گا کہ پرائیویٹائزیشن کوئی ایسا حل نہیں ہے دنیا میں. یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ پی آئی اے کا کنٹرول اپنے سے پاس آن کر دیں. یہ جو obsession ہے کہ ہم ایک ایسٹ کو بیچ کے انہیں جان چھڑا لیں، یہ وہ بات نہیں ہے. ہمیں ایک پرنسپل پوزیشن لینی ہے کہ فیوچر میں ہم نے گورننس کیسے کرنی ہے. اب یہ جو پی آئی اے اتنا بڑا ادارہ ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے اکاؤنٹس وغیرہ لاسٹ ٹائم کب آڈٹ ہوئے تھے. سو اس کو ہمیں جب میں نے دنیا میں جو دیکھا ہے، اس کو ان اداروں کو انبنڈل کیا جاتا ہے ڈفرنٹ ان کی آپریشنل ترجیحات کے مطابق. جیسے ایک کمپنی ہوگی پی آئی اے انویسٹمنٹس، ایک کمپنی ہوگی جو ایویشن سے ڈیل کر رہی ہے، اور ان کے ہوٹلز ہوں گے، کیٹرنگ ہوگی. اگر ہم ان کو انبنڈل کر لیں تو بیچنا عام طور پہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنے بڑے میس کو خریدنا کسی بائر کو آج کل کے حالات میں مجھے خاصا مشکل دکھائی دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا، یہ جو ایک وہ ہے ماڈل ہے دنیا میں عام طور پہ یہ حل نہیں ہے مسائل کا. کیا آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ان ٹرمز آف لائبلٹی بات کرتے ہیں جو حکومت کے اوپر ہے پی آئی اے کی، تو اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا؟ ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہے کہ لائبلٹی پر گورنمنٹ کی کیا فرق پڑے گا. پی آئی اے جو ہے اس طرح کی جو اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، دیر آر ہیوج لائبلٹی فار دا گورنمنٹ آف پاکستان. جی دیکھیں، جو تو لائبلٹیز ہیں خاص طور پہ ان کے لاسز اور ان کا ڈیٹ، اس کا تو سرٹن پورشن کو نکالنا پڑے گا بیلنس شیٹ سے، اور گورنمنٹ کے پاس ٹولز ہوتے ہیں کہ اس کو کیسے پھر فیوچر میں انسولیٹ کر کے بانڈ ایشو کیا جاتا ہے، لانگ ٹرم ریسٹرکچر کیا جاتا ہے. کیونکہ اگر میں بائر ہوں تو میں سارا لاس جو کہ حکومت نے کیا یا جو ہماری سارے اس کے لون ہیں جو کہ پروفیشنل گراؤنڈ پہ نہیں لیے، وائی شوڈ آئی ٹیک دیٹ لائبلٹی؟ ٹھیک ہے نا جی. سو اسی طرح سٹاف جو ہے وہ اوور دا پیریڈ دیکھا جاتا ہے کہ گولڈن ہینڈ شیک دینا ہے، ریلوکیٹ کرنا ہے، وہ بہت سے ٹولز ہیں. میری وری یہ ہے کہ ہم نے پرائیویٹائزیشن کمیشن جو کہ ایک ٹیکنیکل ادارہ تھا قانوناً، اس کو وزارت بنا دیا ہے. جب ہم وزارت بنا دیتے ہیں تو وہاں پر جنرلسٹ آ جاتے ہیں رادر دین کہ مارکیٹ سے پروفیشنلز آئیں. ہمیں چاہیے کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ٹیکنیکلی ایک آکشن ہاؤس ہے، اس کو وزارت ختم کر کے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنا کے
وہاں یہ کام اکاؤنٹنٹس کو، فائنینشیل مینیجرز کو، اکانومسٹ کو، انجینئرز کو دیں، ایویشن ایکسپرٹس کو، تاکہ وہ ایک اچھی پاکستان کے لیے ڈیل کر سکیں. میری وری یہ ہے کہ اگر ہیسٹ میں آف لوڈ کرنے کی کوشش کی، ایک تو اچھا بائر نہیں ملتا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ شاید اچھی پرائس بھی نہ ملے، کیونکہ آج کل دنیا جہان کی اکانومیز ایک ریسیشن میں ہے، تو لوگ ایسٹ کی اچھی قیمت دینے پہ تیار نہیں ہیں. Having said that, it is very important for government of Pakistan کہ اس کے اندر اچھے پیسے کو یا گڈ منی کو ان اداروں کے اندر اب ویسٹ کرنا بند کر دیں اور ان اداروں کو انسولیٹ کر کے پروفیشنل مینیجرز کو دیں. ویسے جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ تو پھر بڑا انکریجنگ ہے، کیونکہ جو فواد صاحب نے پریس ٹاک کی اس میں ایسا لگتا ہے کہ ان چیزوں کے حوالے سے مائنڈ فل ہے. آپ نے کہا کہ ہیسٹ میں نہ کریں، تو پاکستان اسٹیل مل، جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ان کے لیے انہوں نے کہا کہ انکمپلیٹ اکاؤنٹس ہیں، وی کانٹ رش دیم. پی آئی اے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی آپ ٹولز کی بات کر رہے تھے کہ کچھ ڈیٹ فری کر کے اور شاید بائی فنکشن جو ہے وہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے گا. سو آئی تھنک دا گورنمنٹ رائٹ ناؤ لکس لائک کہ ان کو ہے ادراک ہے ان چیزوں کا. جی وہ بہت اچھی بات ہے، یہ پروڈنٹ ہے. دنیا کی جانی پہچانی جو ہیں، دیکھیں نا جب پرائیویٹائز کرتے ہیں اس میں ادارے بھی سٹیک ڈالنا چاہتے ہیں، انٹرنیشنل انویسٹر بھی آتے ہیں، تو ان کے کچھ طریقے ہیں، تو ہمیں ان طریقوں کو سمجھ کے اس کے مطابق کرنا ہے. لیکن میں پھر سے کہوں گا، فواد صاحب کو بھی میری یہ ایڈوائس ہے کہ یہ خود نہ کرنے کی کوشش کریں، اس کو آپ کچھ پروفیشنلز کو ڈیلیگیٹ کر دیں اور ان کو ٹارگٹ دیں جنہوں نے یہ کام کیا ہو. کیونکہ یہ ایک اتنا ڈیلیکیٹ ہے پاکستان میں، کیونکہ خاص طور پہ اس وقت جو اس کو پولیٹیکل اکانومی کو دیکھتے ہوئے جو اس میں جاب لیسنس کا وہ ایک ایلیمنٹ آتا ہے، اس کو میڈیا بہت اٹھائے گا، پولیٹیکل پارٹیز اٹھائیں گی. ہمیں ان ساری چیزوں کو بڑا کیئرفلی ڈیل کرنا ہے. لیکن یہ ضرور مجھے یہ حیرانی ہوئی ہے کہ اگر آپ سٹیل ملز اور باقیوں کو ابھی نہیں بھی کر رہے تو کم از کم حکومت کی سپورٹ تو ہٹا دینا، کیونکہ آپ ان کو ایک انڈیپینڈنٹ مینجمنٹ کو دے سکتے ہیں کہ ابھی ہم بیچ نہیں رہے لیکن آپ چلائیے. لیکن اگر حکومت پیسے پمپ ان کرتی رہے گی تو وہ ٹیکس پیئر کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. وہ زیادتی ہے سر، وہ زیادتی تو خیر کافی عرصے سے ہوتی آ رہی ہے. کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ چلیں لائٹ ایٹ دا اینڈ آف ٹنل ہی صحیح، کچھ ہو تو رہا ہے اس سارے مسئلے کو. لیکن سر تھوڑا سا آئی ایم ایف نے کچھ پروجیکشنز جو دی ہیں آپ کی نظر سے گزری ہوں گی، وہ گروتھ کا کہہ رہے ہیں کہ 2.6 پر انہوں نے پروجیکٹ کیا. یہ آپٹیمزم آئی ایم ایف کے اندر کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ یہ گروتھ کہاں سے آئی ایم ایف کو لگتا ہے آئے گی؟ کیا آر دے لوکنگ ٹورڈز ایگریکلچر سیکٹر رائٹ ناؤ، وہاں سے کوئی امید ہے، یا سروسز سیکٹر کی طرف سے کوئی امید ہے؟ کیونکہ دیکھیے یہ انڈسٹری لیڈ گروتھ تو شاید نہیں ہو سکتی ہمارے ملک میں جتنی امپورٹ ڈیپینڈنس ہے انڈسٹری کے اندر. جی پاکستان کی اصل میں بیس لائن اتنی کم ہے کہ ٹو بی ویری آنیسٹ کوئی %% اوپر نیچے سے اتنا فرق نہیں پڑتا. اگر آپ ہماری ایکچوئل ریکوائرمنٹ دیکھیں کہ جہاں 25 لاکھ بچے اور بچیاں ہر سال لیبر مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ہمیں تو کنسسٹنٹلی 7% گروتھ چاہیے. لیکن ابھی جو پروجیکشن آ رہی ہیں آئی تھنک اس کے اندر تھوڑا سا سرٹنٹی کا ایلیمنٹ ہے کہ اس حکومت نے ایک تو یہ SIFC کے تھرو، کچھ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز کے تھرو، اور اب کچھ الیکشن کی بات چیت بھی شروع ہو گئی ہے، تو مارکیٹس کو تھوڑا کانفیڈنس آنا شروع ہو گیا ہے. یہ گروتھ کہاں سے آئے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ کاٹن کی کراپ اس دفعہ اچھی ہے، لیکن ہماری 60% اب جو GDP ہے وہ تو سروسز سیکٹر ہے، اور سروسز سیکٹر کے اندر اگر ایک دو ایسے ایریاز ہیں جہاں پر ہم بینکنگ کے سیکٹر کے ریزلٹس اچھے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر امپیکٹ آ سکتا ہے. ہمارا مسئلہ جو ہمیں سمجھنے کی ہے ایز این اکانومسٹ اور لوگوں کو، کہ پاکستان جو گروتھ کا ایک پیٹرن ہے ہم اس کو ہسٹوریکلی سسٹین نہیں کر پاتے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ فنڈامنٹل اکانومی کے سٹرکچر میں چینجز چاہیے. اور وہ چینجز کیئر ٹیکر گورنمنٹ کرتی نہیں ہوتی، لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان چینجز کو بڑا کلیئرلی ایک پالیسی ڈاکومنٹ میں ڈیفائن کر سکتی ہے، تاکہ اگلی حکومت کو وہ پاس آن کریں کہ جی اس کے بغیر ایکسپرٹ کہتے ہیں پاکستان کی معیشت کو سسٹینیبل بیسس پہ بڑھانا مشکل ہے اور ان پہ پریشر تک. آپ 7% آئیڈیل کہہ رہے ہیں گروتھ، وہ تو آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ ورلڈ بینک کی پروجیکشنز ہیں کہ 5% تک مشکل سے ہم 2028 میں پہنچیں گے. تو 7% تو سر کوئی بہت دور کا خواب نظر آتا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی چینجز ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیا جائے جو کہ گروتھ کو وہ کریں گی، سسٹین بھی کریں گی، اسٹیمولیٹ بھی کریں گی. وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ جی دیکھیے گروتھ جو اکنامک گروتھ ہے فنڈامنٹلی وہ تو آپ کے GDP کے سٹرکچر سے لنکڈ ہے.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک معیشت کے اندر امبیلنس آ گیا ہے کہ ہمارا زراعت کا اور صنعت کا تقریباً 20% شیئر ہے، باقی شیئر چلا گیا ہمارا ٹریڈنگ کے اندر، ریل اسٹیٹ کے اندر، بینکنگ کے اندر، سروسز کے اندر. اب یہ جو میں سٹرکچر کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جیسے ہماری ایکسپورٹ پرفارمنس جو ہے بہت سالوں سے اسٹیگننٹ ہے. اب اگر آپ ریٹرن دیکھیں تو جو ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے وہ نالج بیسڈ پروڈکٹس کے اندر، آئی ٹی بیسڈ پروڈکٹس کے اندر کرنی زیادہ آسان ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے جو سیکٹرز اس وقت کمپیٹیٹو نہیں ہیں ان کے اندر سبسڈیز دیتے جائیں، بجلی سستی کرتے جائیں، بڑھائیں. یہ میں سٹرکچر کے شفٹ کی بات کر رہا ہوں. اچھا سر، کیونکہ آپ نے اس کی بات کی نا ایکسپورٹس کی، تو سٹرکچر شفٹ کی جہاں پر بات ہے، ایکسپورٹس اگر بہتر ہوں لانگ رن کے اندر، یا پھر فورن انویسٹمنٹ اتنی آتی ہو لانگ رن کے اندر، تو ہی کرنسی کو بھی سٹیبلائز جو ہے وہ یہ چیزیں، یہ فیکٹرز کرتے ہیں. آج کل ایک بات بہت کی جا رہی ہے کہ روپیہ جو ہے مستحکم ہوتا جا رہا ہے، مستحکم. آپ کو نہیں لگتا یہ ایک شارٹ ٹرم میجرز ہیں جو کہ ابھی تو اپلائی کر دیے گئے، یہ کتنا سسٹین کریں گے انلیس اگین یہ والی چیزیں اسٹرکچرلی ہم بہتر نہیں کر لیتے؟ جی دیکھیے، یہ جو ابھی شارٹ ٹرم ایڈمنسٹریٹو یا گورننس کے میئرز ہیں، یہ ٹیکنیکلی تو ہمارے ریگولیٹری اداروں کا کام تھا یا انویسٹیگیٹو اداروں کا کام تھا کہ وہ اسپیکولیشن کو روکیں، اسمگلنگ کو روکیں، ہورڈنگ کو روکیں. وہ اپنا کام نہیں کر رہے تھے کلیئرلی. اب ان کو ایک اوپر سے پش آیا ہے تو یہ کام ہونا شروع ہو گیا. اس سے یہ ہوگا جی وچ از ویری گڈ، اور یہ کرنا ضروری تھا، اور یہ اس سے سگنل گیا ہے. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو ریئل ویلیو ہے ایکسچینج ریٹ کی وہ سامنے آ رہی ہے. جو اسپیکولیٹو تھی وہ پورشن گھٹتا جا رہا ہے. اب جو ریئل ویلیو ہے اس پہ اگر ہم نے امپروومنٹ کرنی ہے تو وہ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ جب تک دیکھیں نا، اکنامک کو 200-300 سال سے بدلی تو ہے نہیں. جب تک ہم اپنا انفلو آف ڈالرز نہیں بڑھائیں گے اور انرجی کنزرویشن اور تیل وغیرہ پہ انحصار نہیں کم کریں گے تاکہ ہم امپورٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ رہیں. اور یہ پروسیس 8-10 سال کا ہے. لیکن اگر ہم یہ جو سٹرکچرل چینج کی بات کر رہا ہوں یہ سمت دے جاتے ہیں تو مارکیٹ سڈنلی ہمارے اوپر اعتبار بھی کریں گی اور بلش بھی ہو جائیں گی کہ اب یہ صحیح سمت میں چل پڑے. ایسا ہی ایسا سٹرکچرل چینجز تو ہمیں بہت سارے ایریاز میں کرنے کی ضرورت ہے. میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے انفارچونیٹلی. میں کسی اور سیشن میں آپ کے ساتھ SIFC کے اوپر بھی تفصیل سے کوشش کروں گی کہ بات کریں، آپ کو پھر سے زحمت دیں گے. بہت شکریہ آپ کا ہارون شریف صاحب. اور کوشش یہی تھی پروگرام کے اس حصے میں کچھ بات کریں کہ پرائیویٹائزیشن ایک لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے، وہ کس طریقے سے ریزالو ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے. تو کوشش ہم نے یہی کی کہ IMF کی جو کچھ پروجیکشنز ہیں، پرائیویٹائزیشن کا جو معاملہ ہے، روپے کی قدر میں جو استحکام آ رہے ہیں، ان سبھی ایشوز پہ آپ سے آپ کی رائے لی جائے. بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. ویورز نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یشفین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.